अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। द संडे गार्डियन TSG एक जरीदा है, उसकी जानिब से, और ये इंकशाफ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के हवाले से। इसमें सऊदी पाकिस्तान ताल्लुकात और भारत का जो किरदार है उसके ऊपर बड़े तफसीली इंकशाफात हैं और बहुत बड़े और मोहम्मद बिन सलमान के करीबी ज़राए की जानिब से कुछ बातें हैं जो इस जरीदे ने क्लेम की हैं। सबसे बड़ा और अहम बात जो इसने बताई है वो ये है कि बहुत जल्द सऊदी अरब जो है वो भारत को OIC यानी कि इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है उसकी मेंबरशिप देने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मूव होगा और इससे पूरे आलमे इस्लाम की जो सियासत है, पूरे आलमे इस्लाम की जो दोस्तियां हैं, उस सब में बहुत बड़ी तब्दीलियां आएंगी और इस बात से बहुत से सवालात भी जन्म लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यह एक बहुत बड़ा दावा है। इंडिया पहले से यह मुतालबा करता आया है और कुछ मुस्लिम ममालिक की उसे हिमायत भी हासिल है। पाकिस्तानी दबाव और कश्मीर पर मुजालिम इसरा में रुकावट थे, तो क्या सऊदी अरब के लिए ऐसा मुमकिन है कि वो भारत को OIC रुकनियत दे सके? क्या पाकिस्तान ऐसा होने से रोक भी सकता है सऊदी अरब को, या OIC में पाकिस्तान का असर रसूख नहीं है? एक और सवाल ये पैदा होता है कि भारत की रुकनियत वाला मामला बहुत ज्यादा हसास है, लेकिन क्या पाकिस्तान के पास OIC में अक्सरियत है? कौन सा मुल्क इस वक्त किधर खड़ा है? और पाकिस्तान अगर ये सब कुछ होने से रोकना चाहता है तो पाकिस्तान को कौन कौन से ममालिक को अपने साथ रखना होगा? अगर अक्सरियत पाकिस्तान के पास नहीं है तो फिर OIC से क्या पाकिस्तान खुद को अलग कर लेगा? पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस होंगे कि अगर OIC भारत को रुकनियत दे देता है? अगर पाकिस्तान, जाहिर बात है, OIC से अलग हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए यह सिफारती नाकामी होगी और पाकिस्तान उम्मा के अहम ममालिक की फहरिस्त से निकल जाएगा और उम्मा के साथ एक तरह से पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा। तो इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा हो जाता है और पाकिस्तान ऐसा होने से नहीं रोक सकता तो पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस क्या होंगे? इन सारी बातों पर आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जो OIC है, इस्लामी ममालिक की तंजीम, इसकी पहले इसका नाम और इसकी एब्रीविएशन का मतलब होता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, OIC। इसके बाद इसका नाम बदल दिया गया। यह बात समझने वाली है क्योंकि इसी की बुनियाद पर भारत जो है वो अब इसका रुकन बनने की कोशिश कर रहा है और इसलिए वो बन सकता है। इसका आइन बदला गया OIC का और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से इसका नाम बदल के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन रख दिया गया, यानी इस्लामी ममालिक की तंजीम से इसका नाम हटा के इस्लामी ताउन की तंजीम कर दिया गया। अब इससे फर्क क्या पड़ा? बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां पर मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है लेकिन वहां पर मुसलमानों की अक्सरियत नहीं है। तो OIC का ये बात तो अच्छी थी कि बिल्कुल OIC को उन मुसलमानों की आवाज़ भी बनना चाहिए, उन मुसलमानों की नुमाइंदगी भी OIC में होनी चाहिए, इसीलिए इसका नाम तब्दील किया गया। अब इसके अंदर भारत बहुत पुराना ये मुतालबा करता आया है कि उसे OIC में शामिल कर लिया जाए और उसकी वजह भारत ये बताता है कि जो इस्लाम है वो भारत के अंदर दूसरा बड़ा रिलीजन है और 15% जो आबादी है भारत की वो तक मुसलमान है, जो कि 15% बनता है तकरीबन 20 करोड़, यानी 20 करोड़ से जायद भारत में मुसलमान बसते हैं। भारत ये मुतालबा करता आया है कि भारत को OIC की रुकनियत दे दी जाए इस बेहाफ पे और इस आर्गुमेंट पे। अब इसमें आपको एक और बड़ी मैं दिलचस्प बात बताऊं कि जब OIC शुरू में बना तो 1969 में एक डेलीगेशन जो था भारत का वो मराकश गया, जाना था उसने और OIC के इजलास में शिरकत करनी थी। यह तकरीबन 70 साल पुराना वाकया है, 50 साल। तो इसमें जनरल याहिया खान उस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान थे। जनरल याहिया खान ने उस वक्त स्टैंड लिया 1969 में और थ्रेट किया कि पाकिस्तान बायकॉट कर देगा OIC के सेशन का, नहीं, पूरी की पूरी OIC का।
اب جو اس وقت بھارت کا ڈیلیگیشن تھا جو روانہ ہو چکا تھا، اس کی وجہ سے، جنرل یحییٰ خان کے سٹینڈ لینے کی وجہ سے اسے او آئی سی کے اجلاس میں 1969 میں شرکت نہیں کرنے دی گئی تھی۔ اس دن سے 2019 تک ایگزیکٹ 50 ایئرز کا جو ٹائم ہے، 2019 تک بھارت نے کسی او آئی سی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی، لیکن 26 فروری 2019 کو جو اجلاس ہونا تھا متحدہ عرب امارات میں، آپ کو یاد ہوگا یہ خبر سب کے سامنے آئی تھی، اس میں سشما سوراج جو اس وقت بھارت کی وزیر خارجہ تھی انہیں شرکت کے لیے بلایا گیا تھا، اور بڑی کنٹروورسی بنی تھی۔ پاکستان نے بہت شدید احتجاج کیا تھا، پاکستان نے بڑے کھلے لفظوں میں احتجاج کیا تھا اس اقدام کے خلاف، اور پاکستان نے بائیکاٹ کیا تھا اس سیشن کا۔ پاکستان اس سیشن میں نہیں گیا تھا، فورن منسٹرز کا جو پلینری سیشن تھا اس میں بھارت کو بلایا گیا، ممبرشپ نہیں دی گئی، بھارت کو بلایا گیا۔ تو 50 سال تک بھارت اس سے آؤٹ رہا، اور پچھلے سال یہ پیار کی پینگیں ڈالنا شروع ہوا بھارت عرب ممالک کے ساتھ، اور بڑی تصویریں وائرل ہوئیں، عرب رہنما جو ہیں وہ بوسو کنار کر رہے ہیں اور بڑا پرتپاک طریقے سے استقبال کر رہے ہیں اور ملاقات کر رہے ہیں سشما سوراج صاحبہ سے، جو کہ بھارت کی اس وقت وزیر خارجہ تھیں۔ اس کے بعد او آئی سی کے ساتھ جو دوسرا بڑا اختلاف پاکستان کا آیا وہ شاہ محمود قریشی کا بھی حالیہ بیان تھا کشمیر کے معاملے پر، کہ بھئی آپ اگر اجلاس نہیں بلائیں گے، ہم کتنا آپ کو کہیں، ہم کب تک آپ کو کہتے رہیں، تو ہم اپنا اجلاس بلا لیں گے۔ او آئی سی کا کردار ہی ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اب جو خبر آئی ہے وہ محمد بن سلمان کے حوالے سے آئی ہے، اور اگر ہم ساری چیزوں کو انالائز کریں، سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ خراب ہوتے ہوئے تعلقات ہوں، اور اس جو جریدہ ہے جس کی میں نے خبر کوٹ کی ہے، جو دعویٰ کیا ہے کہ بہت جلد سعودی عرب بھارت کو دینے لگا ہے رکنیت او آئی سی کی، اس نے ایک اور واقعہ کوٹ کیا ہے، اور اس نے ایک اور انسیڈنٹ بتایا ہے سعودی پاکستان جو ریلیشنز ہیں ان میں کافی جو مسائل بن چکے ہیں اس کے حوالے سے۔ ابھی ریسنٹلی 27 اکتوبر، 5 دن پرانی بات ہے، 27 اکتوبر کو پاکستان مناتا ہے کشمیر ڈے، کشمیر بلیک ڈے، بھارت کا یوم سیاہ کے حوالے سے پاکستان مناتا آیا ہے پچھلے 73 سال سے۔ اس مرتبہ پاکستان کو سعودی عرب کے اندر ریاض میں اور جدہ میں جو کونسلیٹ ہے اور ایمبیسی ہے انہیں ایونٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ 2018 میں پاکستان نے ایک بہت بڑی ایگزیبیشن بھی کی تھی 27 اکتوبر کو ادھر ہی اسی سرزمین پر، اور اس میں سعودی عہدیداروں نے بھی شرکت کی تھی۔ تو اب جو سعودی شفٹ ہے اسے ڈیسائیڈ، یہ بات پوری دنیا پہ واضح کرنے کے لیے یہ ایک واقعہ ہی کافی ہے کہ کتنا بڑا ٹرن آیا۔ اور ابھی حالیہ آپ سچویشن دیکھ لیں، آلدو اس سے بھارت بھی خوش نہیں ہے، لیکن کشمیر اور گلگت بلتستان کو آزاد ریاست دکھایا سعودی عرب نے اپنے نوٹ پر۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اب کچھ اس طرح کا کرنے جا رہا ہے کہ بھارت کو رکنیت دی جائے گی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی، اور 50 سال کے بعد بھارت شرکت کر چکا ہے، کام وہ شروع کر چکے ہیں۔ اب پاکستان او آئی سی کے کردار سے پہلے بہت تنگ ہے، پاکستان او آئی سی کے کردار پہ پہلے بڑے سوالیہ نشان اٹھا چکا ہے۔ کشمیر کے معاملے پر ان کی مجرمانہ خاموشی جو ہے وہ پاکستان کو شروع سے ہی بڑی تکلیف دیتی ہے، ہمارے لیے بڑا یہ تکلیف دہ امر ہے جو سعودی عرب اور عرب ممالک کشمیر کے معاملے پہ خاموش رہتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں پاکستان کے پاس سب سے بہتر ملک، جسے پاکستان اپنے، جسے آپ حکم کا اکا کہتے ہیں، اپنا ٹرمپ کارڈ کہتے ہیں، وہ پاکستان کے پاس ترکی نہیں ہے۔ ترکی کے کردار پہ میں بعد میں بات کروں گا، وہ ملیشیا بھی نہیں ہے، وہ ہے محمد بن سلمان اور عرب ممالک کی دکھتی رگ، اور وہ دکھتی رگ ہے ایران۔ ایران سے سعودیہ کی بڑی جان جاتی ہے۔ اب ایران کو پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات بڑے بہتر ہوئے ہیں گزشتہ 2 سالوں میں۔ انڈیا کے ساتھ ان کے بڑے مراسم تھے ایران والوں کے، لیکن ان میں بھی بہت بڑی خلی جا چکی ہے۔ وہ یہ ہوا کہ چابہار پورٹ
ہونا تھا، انڈیا اور ایران نے گوادر کو ٹیکل کرنے کے لیے چابہار پورٹ میں انڈیا نے اربوں کی سرمایہ کاری کرنی تھی. ابھی ریسنٹلی یہ معاہدہ توڑ دیا ایران نے، یعنی ایران کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہو گئے ہیں کشیدہ، اور پاکستان کے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں. اور اس کی وجہ عمران خان کا ایران کا دورہ بھی تھا. یہ دورہ ایک تو بہت پرتپاک تھا، بہت ہی پیار محبت کا والا دورہ تھا، لیکن اس دورے میں ایک اور بات بڑی اہم تھی کہ عمران خان کے وہاں پر جانے سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے وہاں پر جا کر سارے معاملات طے کر لیے، پورا ماحول بنا لیا. ظاہری بات ہے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، وزیر اعظم کے جانے سے پہلے ہمیشہ وفود جاتے ہیں. تو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض نے ساری سچویشن ایران کی جو پاکستان کے گزشتہ نواز شریف کے دور میں ایران کے ساتھ تعلقات بڑے خراب رہے اور ایران انڈیا کی طرف انکلائنڈ تھا، جنرل فیض حمید نے یہ ساری صورتحال قابو کی. اب ایک تو ایران پاکستان کا بڑا شدید ساتھ دے گا، دوسرا ترکی جو ہے وہ پہلے ہی ان اربوں سے متنفر ہے. اب او آئی سی کا فیوچر، اور پاکستان اگر یہ سب کچھ نہیں کر پاتا، پاکستان اگر او آئی سی کی ممبرشپ ملنے سے بھارت کو نہیں روک پاتا، جو کہ بڑی ایک ناکامی ہوگی ہم مانتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے جس کے اس وقت جو حالات ہیں، کیونکہ سارے عرب جو ہیں وہ ایک تو اسرائیل والا گٹھ جوڑ ہے اور ان پہ ویسٹرن بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اگر اس طرح کا یہ ساری سچویشن ہو جاتی ہے اور جس کے امکانات بھی ہیں، تو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ کیا پاکستان او آئی سی کو خیر آباد کہہ دے اور تنہا ہو جائے اور کنٹروورشل ہو جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہوگا یہ کہ او آئی سی کو ختم کرنے کے بجائے او آئی سی کو ناکارہ بنایا جائے گا. اور یہ پلان بہت پہلے ہو چکا تھا. ملیشیا سمٹ جس میں سعودی عرب کی نیندیں اڑ گئیں اور عمران خان کو دھمکی دی گئی کہ اگر تم ملیشیا سمٹ میں گئے تو ہم سعودی عرب سے سارے جو لاکھوں پاکستانی مزدور غریب وہاں پہ کام کر رہے ہیں انہیں ایک ہی دن میں ہم واپس بھیج دیں گے، کیونکہ قانون تو وہاں پر کوئی ہے نہیں، بادشاہت ہے. تو اس وقت بھی یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ ایک نیا الائنس بنے گا، ایک نئی آلٹرنیٹ تنظیم بنے گی جو حقیقت میں مسلمانوں کی نمائندگی کرے گی. اس میں قطر ساتھ دے گا، اس میں ملیشیا ساتھ دے گا، اس میں ترکی ساتھ دے گا، اس میں پاکستان ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوگا، اس میں ایران آپ کے ساتھ ہوگا. اور جو ان عربوں کے کردار سے تنگ ممالک ہیں وہ سب اکٹھے ہوں گے. اور یہی پاکستان کرے گا، کیونکہ پھر پاکستان کے پاس ایک بڑی لیجٹمیٹ ریزن بھی ہوگی. ابھی تو سعودیہ پھر کہہ سکتا ہے کہ بڑا جی آپ نے زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، آپ نے مسلم امہ کا اتحاد توڑ دیا. اتحاد تو ہے ہی نہیں، اتحاد توڑنا کیا ہے؟ ہم نے تو اتحاد بنانا ہے. اگر سب میں نہیں بن سکتا تو جتنے مل سکتے ہیں وہ تو ملیں. ابھی آپ خاکوں کے معاملے پہ ان کی مجرمانہ خاموشی دیکھ لیں، آپ اس صورتحال میں ان کا کردار منافقانہ دیکھ لیں. اس میں بھی عمران خان اور ایردوان ہی آگے بڑھے ہیں اور انہیں پوری مسلم امہ میں اب لیڈر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. عرب ممالک کے اندر عمران خان اور ایردوان کی یہ جو پوری تقریریں ہیں انہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کے اپنے لوگ، کیونکہ ظاہری بات ہے پھر لیڈرشپ کا ایک خلا ہے، کوئی تو پر کرے گا. جب عرب رہنما یہ نہیں کریں گے، یہ سب نہیں ہوگا، تو پھر کوئی اور اٹھے گا، پھر وہ ان کی جگہ لے لے گا، اور وہی ہونے جا رہا ہے. تو یہ ابھی تک کی ساری اپڈیٹس ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. خطے کی صورتحال بھی بدلنے جا رہی ہے، اسلامی دنیا کی سربراہی کا نیکسس بھی بدلنے جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو ہماری یہی دعا ہوگی کہ او آئی سی جو ہے وہ جاگ جائے، ہمارے مسلمانوں کے درمیان کوئی دراڑ نہ پڑے. اللہ تعالیٰ ہمارے عرب حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، لیکن اگر ہدایت نہ آئی تو پھر ہمارے پاس بھی اور کوئی راستہ نہیں رہے گا. نہ یہ عرب جو ہیں ہمارا کشمیر پہ ساتھ دے سکتے ہیں، نہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہونے والی گستاخی پہ کھل کے بات کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، کشمیر کے معاملے کو چھوڑیں، آپ کے نزدیک وہ سیاسی معاملہ ہوگا، انسانیت کا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اپنے آقا کی شان پہ بھی اگر ایک او آئی سی جو ہے اس کا ضمیر عمران خان اور ایردوان کو جھنجھوڑنا پڑے تو ایسی او آئی سی کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ مخدوم صاحب کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیں، اور اس ملک پاکستان کا بڑا خیال رکھیں. یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا خیال بھی رکھنا ہے، اور اس ملک پاکستان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے. پاکستان زندہ باد.